शव्वाल मुकर्रम का महीना शुरू हो चुका है। शव्वाल मुकर्रम भी बड़ी अहमियत वाला महीना है। अल्लाह ताला ने बाज़ इबादतों को बाज़ औक़ात के साथ जोड़ दिया है। जैसे रमज़ान के रोज़े कोई कहे चलो अभी नहीं रखने हैं, दूसरे किसी महीने में रख लेंगे, तो नहीं रख सकते। इसी तरह हज के जो अय्याम हैं, उन अय्याम के अलावा कोई कहे कि अभी तो बहुत भीड़ होगी, लाखों लोग होंगे, चलो इनको हज कर लेने दो, बाद में सब जब वहाँ भीड़ भाड़ कम हो जाएगी तो हम अलग से जाके हज कर लेंगे, तो नहीं कर सकते। कुर्बानी के अय्याम हैं, आदमी कहे कि अभी तो बहुत महंगे जानवर हैं, सस्ते होंगे तो कुर्बानी कर लेंगे, तो नहीं कर सकते। बाज़ इबादतें ऐसी हैं, इन इबादतों को अल्लाह ताला ने औक़ात के साथ ख़ास कर दिया कि इन्हीं औक़ात के अंदर तुमको ये इबादतें करनी पड़ेगी। अगर तुमने इन औक़ात के अंदर इबादत की तो तुम्हारी इबादतें सही हैं, और अगर इससे हटकर तुमने इबादतें की तो इबादतें दुरुस्त नहीं होगी। शव्वाल का महीना अल्लाह ने अशहुर हज के अंदर इसको शामिल फरमाया। पहली शव्वाल, इसके बाद जुल्क़ादा और जिलहिज्जा के 10 दिन, ये 70 दिन ऐसे हैं कि इनको कहा गया शरीयत की ज़बान के अंदर अशहुर हज। इतना ये मोहतम बिशान महीना है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह अल्लाह के हबीब के साथ इसी महीने में हुआ, शव्वाल के अंदर। हज़रत आयशा की रुखसती इसी महीने के अंदर हुई, शव्वाल मुकर्रम के अंदर। बड़ा निहायत एहतिमाम वाला महीना है। आपने फरमाया जिसने रमज़ान के सब रोज़े रखे, सुम्मा अत्बाअहु सित्तम मिन शव्वाल कान कसियामिद दहर, जिसने रमज़ान का पूरा महीना रोज़ा रखा, इसके बाद फिर शव्वाल के 6 रोज़े रखे, चाहे लगातार रखे चाहे पूरे महीने में जब कभी भी 6 रोज़े रखे, तो कान कसियामिद दहर, गोया उसने पूरा साल रोज़ा रखा। कैसे? 30 रोज़े अगर रमज़ान के हैं तो मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, एक नेकी लाओगे 10 नेकी, तो 30 को आप 10 के अंदर ज़रब दो तो 300 हो गए, अभी भी 60 बाकी रहते हैं। तो 6 रोज़े शव्वाल के रखे तो एक रोज़ा 10 का, तो 6 हुए 60, ये 300 और ये 60, 360। आपने फरमाया कि जो 6 शव्वाल के रोज़े रखेगा पूरा साल रोज़ा इबादत करने के बराबर है। अब चाहे लगातार रखे, कितनी औरतें हैं बेचारी जो मुसलसल 6 रोज़े रखती हैं, उम्र वाली, जवान तबका तो इसका आदी नहीं, बाज़ तो सिरे से रमज़ान ही के नहीं रखते, तो सित्तम मिन शव्वाल कहाँ रखेंगे, वो तो रखेंगे नहीं। तो कुछ उम्र वाली औरतें कुछ कई सालों से रखते चले आए हैं, वो भी रखते हैं, लगातार ईद के दूसरे दिन से ही वो शुरू कर देते हैं और मुकम्मल 6 शव्वाल के रोज़े रखते हैं। अल्लाह इनके रोज़ों को कबूल फरमाए। तो ये महीना हमारा शव्वाल मुकर्रम का है। हमारी इबादतें अल्लाह की रहमत और नेमत का बदल नहीं, एक पानी का गिलास भी हमारी इबादतों का बदल नहीं बन सकता। हमारी सारी इबादतें एक तरफ, अल्लाह का दिया हुआ पानी का गिलास एक तरफ, बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकती हमारी इबादतें। खलीफा हारून रशीद एक दम मर्तबा दरबार के अंदर बैठे हुए थे, ठंडा पानी मंगवाया तो खादिम ने उनको एक गिलास पानी का दिया, इन्होंने उठाया, जैसे ही वो होंठ तक ले गए, फौरन उनके दरबार में एक बुजुर्ग थे जिनको कहते थे बहलूल, बहलूल नाम है, हम बहलूल किसको कहते हैं, जो बेवकूफ जैसा लगता है इसको बहलूल कहते हैं। और वो था भी ऐसा, दरबार के अंदर जो बहलूल थे अलैहि रहमा, वो ऐसे ही लग रहे थे जाहिर में, इसलिए लोग इनको कहते बहलूल। और हम भी कोई आदमी अगर काम के अंदर ऊंधा लगा देता है तो हम कहते हैं बहलूल। इन्होंने क्या, अमीरुल मुमिनीन खलीफा हारून रशीद को, एक मिनट पीने में जल्दी न करो,
آپ اگر جنگل کے اندر ہو اور آپ کو سخت پیاس لگے اور آپ کو کوئی آدمی یوں کہے کہ میرے پاس ایک گلاس پانی ہے، ایک طرف موت ہے ایک طرف پانی ہے، تو آپ یہ پانی کا گلاس کتنے میں خریدیں گے؟ انہوں نے کہا کہ جان بچانے کے لیے میرے پاس جتنا بھی مال ہے سب دے دوں گا۔ بیلول نے کہا مال نہیں، اگر یوں کہے سلطنت سے دستبردار ہو جاؤ، ہو جاؤں گا۔ بیلول نے کیا کہا؟ سلطنت سے ہٹ جاؤں گا۔ کہا بسم اللہ بول کے پیو، تو پی لیا۔ پینے کے بعد ابھی ہاتھ میں ہی گلاس تھا، کہاں ٹھہرو، ابھی رکھو مت، آپ کے ہاتھ میں رکھو۔ آپ کا یہ اندر گیا ہوا پانی اگر اللہ تعالیٰ مسانے کے اندر روک لے، ہمارا پانی مسانے میں اسٹاک ہوتا ہے، وہی پیشاب ہوتی ہے، اگر مسانے کے اندر آپ کا یہ پانی رک جائے اور پیشاب بند کر دے، اللہ تعالیٰ اس پانی کو باہر نہ آنے دے، اب آپ کا مسانہ پورا پانی سے بھر جائے، پانی اندر جا رہا ہے باہر نہیں نکل رہا، تو آپ اسی ایک گلاس پانی کو باہر نکالنے کے لیے آپ کتنا مال خرچ کریں گے؟ کہا وہی پوری دنیا بھی دے دوں گا، سلطنت سے بھی دستبردار ہو جاؤں گا۔ تو گاؤ ہو، آپ کی سلطنت کی ویلیو کتنی ہوئی؟ ایک گلاس پانی، ایک گلاس اندر گیا اور باہر نکلا، اتنی ویلیو ہوئی آپ کی سلطنت کی۔ اور ہم تو روزانہ کتنا پانی پی جاتے ہیں۔ ناروے کے اندر، ناروے کا پانی ہے، ناروے کا پانی باہر سپلائی ہوتا ہے دوسرے ملکوں کے اندر، کارگو ہوتا ہے بڑی بڑی شیپوں کے اندر، پھر بڑے ہیوی بوئنگ جو ہوائی جہاز ہوتے ہیں، ایک دم وزن اٹھانے والے کارگو طیارے، ان طیاروں کے اندر پانی کی ٹینک بھر بھر کے ناروے کے الگ الگ حصوں کے اندر پہنچایا جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر زیادہ مہنگائی کیوں ہوتی ہے پانی پر؟ کارگو کی، کارگو یعنی ٹرانسپورٹیشن کی۔ ارے ٹرانسپورٹیشن تو سمجھتے ہو، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جو مال جائے گا، اس کے اوپر جو قیمت بڑھ جائے گی وہ کس کی پڑے گی؟ بھاڑا، کرایہ، اس کو کہتے ہیں ٹرانسپورٹیشن۔ ایک لیٹر پانی ان کا بنتا ہے $1 میں۔ $1 کتنے کا؟ 80 روپے گنو ابھی تو، بھارت کے 80 روپے برابر $1، تو $1 کا 1 لیٹر پانی، یہاں پیٹرول اور ڈیزل کا جو بھاؤ ہے 100 روپے، بس سیم اتنا مہنگا پانی بنتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے بادل کارگو سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ بارش کے موسم میں اتنے بڑے بڑے بادلوں کو بھر کے گجرات تک لاتا ہے، کبھی ٹرانسپورٹیشن بل آیا؟ کبھی بل نہیں آیا۔ اللہ کے امر کن سے اتنے بھاری بھرکم بادل چلتے ہیں، اللہ چلاتا ہے، اس پر کوئی ٹیکس نہیں، کوئی کرایہ نہیں، کوئی ٹرانسپورٹ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنی عظیم نعمت ہم کو مفت میں دے رہا ہے۔ اب یہی ہماری پوری زندگی کی عبادت ایک گلاس پانی کا مقابلہ تک نہیں کر سکتی۔ اب اللہ تعالیٰ نے صرف کیا کہا؟ اللہ نے یہ کہا کہ میں تمہیں جو حکم دو وہ کر لو اور جس سے روکو اس سے رک جاؤ۔ یہی ٹرانسپورٹیشن بل ہے اور یہی اس کا کرایہ ہے، یعنی میری مان کے چلو اور میں جہاں تم کو روکوں وہاں رک جاؤ، بس یہی میرا امر ہے، یہی میری نہیں ہے، میرا حکم ہے، میرا روکنا ہے، بس یہی میں تم کو اس کا پابند کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے پورے مہینے کے اندر جو ہمارا ایک ماحول اور نظام آباد کیا تھا، اس نظام کو ہم آباد رکھیں۔ یہ ساری چلت پھرت دنیا میں کیوں ہو رہی ہے؟ لاکھوں کروڑوں لوگ دعوت و تبلیغ کی نسبت سے کیوں نکلتے ہیں اور کیوں نکالے جاتے ہیں؟ صرف ایک ہی مقصد ہے کہ دین سمجھنا ان کے لیے آسان ہو جائے اور دین سمجھنے کے لیے ان کی صلاحیت بن جائے۔ ہماری صلاحیتیں مند پڑ گئی ہیں، ہماری صلاحیتیں مردار ہیں۔ ان مردہ صلاحیتوں کو بیدار کرنے کے لیے ان کو اچھے ماحول کے اندر لایا جاتا ہے
تاکہ پاک ماحول کے اندر رہ کر کے ان کی صلاحیتیں اعلیٰ بنے اور دین سمجھے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آتا تھا، آپ کی اتنی خدمت کرتا، سر میں مالش کرتا، آپ کے ہاتھ پیر دباتا، بہت خدمت کرتا۔ اس کی داڑھی بالکل نہیں تھی، حضرت اس کو کچھ بولتے نہیں تھے، وہ بالکل داڑھی صاف کر دیتا تھا۔ کئی مہینوں تک حضرت کی خدمت کرتا رہا، حضرت نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ ایک بار جب حضرت کو دل میں آیا کہ لاؤ اب یہ مانوس ہو چکا ہے، میں اس کو کچھ کہوں گا تو یہ برداشت کر لے گا، حضرت نے کہا کہ بیٹا یہ داڑھی ہے، داڑھی تم بالکل صاف کر دیتے ہو، اب آہستہ آہستہ کچھ بال اگنے دو اور داڑھی آنے دو، اور اللہ کے حبیب کی اور تمام انبیاء کی بہت بڑی سنت کے اوپر تم عمل کرو۔ اب بیچارہ یہ شرما گیا تو خدمت ہی چھوڑ دی، آنا ہی بند کر دیا۔ حضرت نے ایک دن اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ وہ کہاں نہیں آیا، دوسرے دن نہیں آیا، ایک مہینے تک آپ انتظار کرتے رہے، نہیں آیا۔ آپ کے دل میں ٹھیس پہنچی کہ شاید میرے اس کہنے کی وجہ سے وہ رک گیا ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کیا کہا؟ میں نے ٹھنڈے چولہے پر روٹی رکھ دی، یہ حضرت کے الفاظ تھے، میں نے ٹھنڈے چولہے کے اوپر روٹی رکھ دی، چولہا ابھی برابر گرم نہیں ہوا تھا، توا ابھی برابر گرم نہیں ہوا تھا، ٹھنڈے توے کے اوپر روٹی رکھ دی گئی، اس لیے روٹی نہیں تپی۔ ساتھیوں نے کہا حضرت مطلب کہاں صلاحیت ابھی ٹھنڈی تھی، دین کی بات اخذ اور لینے کی صلاحیت ابھی نہیں بنی تھی، ٹھنڈے دل کے اوپر میں نے روٹی رکھی اس لیے کارآمد نہ ہوئی، کاش میں ابھی اس کو آنے دیتا، برابر توا گرم ہو جاتا، اس کے بعد روٹی رکھتا تو روٹی پکتی، یہ روٹی کچی چلی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں دین کی بات پتھرا نہیں ہے کہ پتھرا تم کسی کے سر پہ دے مارو، دین کی بات پتھر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں دین کی بات کوئی سر کا ایک بوجھ نہیں ہے کہ جلدی اتار دو، جیسے لوگ نماز کے لیے جلدی بنتے ہیں، سفر میں ہوتے ہیں، بھائی وقت نہ نکل جائے، کسی طریقے سے نماز پڑھ کے ایک اللہ کے حکم کو پورا کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا دین کی بات کوئی ایسا بوجھ نہیں ہے کہ جس کو تم جلدی ٹال دو، اور ایسا پتھر نہیں کہ کسی کے سر کے اوپر مار دو۔ دین کی بات کب کہنی ہے، کتنی کہنی ہے، کس کو کہنی ہے، کیسے کہنی ہے، یہ صلاحیت ہونی چاہیے۔ حضرت نے فرمایا اگر ان چار باتوں کی طرف توجہ نہ دی گئی اور دین کی بات مار دی گئی تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کے بجائے نفرت کرنے لگیں گے۔ تو آپ نے لوگوں کو فرمایا کہ یہ ایک صلاحیت ہوتی ہے، دبی ہوئی صلاحیت، ان صلاحیتوں کو اجاگر کیا جاتا ہے، یہ دعوت و تبلیغ کی نسبت سے ان کو نکال کر کے تپا کر کے بھٹیوں میں ان کو سیکا جاتا ہے، اور سیک کر کے ان کے ماحول اور مزاج کو بنایا جاتا ہے۔ جب ماحول ملتا ہے تو مزاج بنتا ہے، اور جب مزاج بنتا ہے تو دین کی بات اخذ کرنے کی صلاحیتیں آتی ہیں، جب صلاحیتیں آتی ہیں تو لوگ دین کو قبول کرنا سیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں اس لیے یہ چلہ اور 4 مہینہ یہ اس لیے دبی ہوئی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں آنے کے بعد پتہ نہیں وہ توا کیسے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ کتنے توے برابر گرم تھے۔ رمضان المبارک میں ماشاءاللہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ آسان کام کیا ہے؟ جماعت بنانا۔ یہ چرچا مرکز پر بھی ہوتا ہے، یہ ہماری اس مسجد عمر اور گینی پلاٹ کا تذکرہ مرکز کے اندر بھی ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ آسان جماعت بنانا 4 مہینے کی اور چلے کی مسجد عمر کے اندر ہے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ ہماری مسجد کا ماحول کتنا عالیشان ہے، جہاں لوگ کئی برسوں سے محنت کر رہے ہیں بیچارے،
کہ جو بوڑھے ہو گئے پورے ہو گئے، لیکن ابھی بھی وہاں ایسا نظام نہیں بنا کہ جتنا یہاں آسانی کے ساتھ جماعت بن جاتی ہے، کسی مسجد کے اندر ابھی ایسا ماحول نہیں بنا جیسا اللہ نے اس مسجد کے اندر بنایا۔ تو ہم تو مبارکبادی کے قابل ہیں سب، میں بھی، آپ بھی، ہماری یہاں کی مستورات بھی، کہ وہ جب چاہتے ہیں تو وہ جانے دیتی ہیں۔ سب سے بڑا کمال تو ان کا ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کو، اپنے شوہر کو جانے کی اجازت دے دیتی ہیں۔ تو گویا کہ اس محلے کے اندر سب کا ذہن بنا ہوا ہے، لیکن میرے بھائیو جب یہاں 4 مہینے یا چلے سے جا کر ہم آئے تو کچھ رنگ تو رہنا چاہیے، یہاں کے رنگ نہیں اتر جانا چاہیے، وہ رنگ باقی رہے۔ مسجد کی ایک شان اور شوکت ہوتی ہے، انہی مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے لوگوں کو نکالا جاتا ہے، مسجدوں کے کھوٹے بنانے کے لیے لوگوں کو نکالا جاتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو لگاتے ہیں، بعض تو بیچارے مزدور ہوتے ہیں، مزدوری کر کر کے 2000 3000 5000 روپے جمع کرتے ہیں، اور وہی پونجی لے کر کے وہ چلہ میں جاتے ہیں، وہی پونجی لے کر کے وہ 4 مہینے جاتے ہیں۔ جب اپنا قیمتی وقت لگایا، قیمتی مال لگایا، قیمتی جان لگائی، تو یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ یہاں آ کر کے یہ بے قیمت بن جائے، بلکہ میرے بھائیو ہمارے ایمان کے اندر چمک آ جائے اس کی یہ محنتیں، اور جب چمک آئے گی جس دن ہمارے ایمان میں، تو اب ہم قرآن سے پوچھیں گے کہ ہمارے ساتھ اللہ کیا کرے گا۔ ہمارے اعمال زندہ ہوں گے، نیک عمل ہماری زندگی کے اندر زندہ ہو جائیں گے، تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو بتا کہ اللہ ہم کو کس عزت کا مقام دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم تم کو زمین کا بادشاہ بنا دیں گے، زمین کا بادشاہ، پوری روئے زمین پر تمہاری سلطنت ہوگی، پوری روئے زمین کے اوپر تمہاری حکمرانی ہوگی، پوری روئے زمین پر تمہاری سرکار ہوگی، اگر تم ایمان اور نیک عمل کے اندر سچے اترے تو۔ اتنا ہی نہیں وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دین اسلام کو جمع دے گا پوری دنیا کے اندر۔ اتنا ہی نہیں وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ تعالیٰ تمہارے خوف کو امن سے بدل دے گا، دنیا کے خوف کو ختم کر دے گا، ہر جگہ امن ہی امن ہوگا، لوگ امن کے ساتھ رہیں گے، امن کے ساتھ زندگی گزاریں گے، کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ یہاں خوف ہوگا، وہاں کے حق میں اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ وہاں خوف ہوگا نہ کوئی غم آخرت کے اندر۔ دنیا کے اندر بھی اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے خوف کو امن سے بدل دوں گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ روئے زمین پر ایک اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ تعالیٰ شرک کو اکھاڑ کے پھینک دے گا۔ ہمارے کھالے نیک بننے اور ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنے میں اللہ نے 18ویں پارے کی آیت کے اندر یہ وعدہ دیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں جس وقت تک ایمان والے موت سے نفرت کرتے ہیں اور دنیا کی محبت رگ رگ کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں، تو پھر میرے بھائیوں ہم دنیا کے اندر بے وقات ہو جاتے ہیں اور ہم بے عزت ہو جاتے ہیں جب ایمان والے موت سے بھاگتے ہیں اور ایمان والے جب دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ذلیل کر دیتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ، حضرت خالد بن ولید نے جب ملک شام کا ایک قلعہ گھیر لیا، کئی دن تک محاصرہ رہا، کئی دن تک۔ اب اس کا جو سردار تھا وہ دیوار پہ چل رہا تھا، دیوار بڑی ہوتی ہے قلعے کی، آپ نے دیکھا ہوگا پاوا گڑھ سلطان محمود شاہ نے جو دیوار بنائی بہت چوڑی دیوار ہے، ان دیواروں کے اوپر چوکی کرنے کے لیے گھوڑے پھرتے تھے چوکیدار، 3 گھوڑے ہوتے، وہ پورے شہر کا چکر لگاتے۔ تو چوڑی دیوار تھی، اس دیوار کے اوپر چڑھ کر کے سردار تھا وہ چکر لگاتا، ہاتھ جوڑ کے کہتا بھائی سمادھان کر لو، سمادھان کر لو، سمادھان کر لو۔ خالد بن ولید نے کہا تو اتر کے ہم سمادھان کر لیتے ہیں۔ وہ اتر کے آیا، خالد بن ولید نے اس کے ہاتھ میں دیکھا تو زہر تھا، تھیلی کے اندر زہر تھا۔
اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا زہر. صاحب بولا, اس نے بات کو نہیں چھپایا. کہا تیرے لیے کہ میرے لیے؟ کہا میرے لیے. سردار نے کہا میرے لیے. کہا تو ایک طرف صلح کی بات کر رہا ہے, ایک طرف تو زہر بھی لا رہا ہے. کہا بات یہ ہے کہ اگر صلح ہو گئی تو میرے لیے خوشخبری ہے, اور اگر میں صلح کے اندر ناکام رہا تو یہی زہر میں پی جاؤں گا اور میں خودکشی کر لوں گا, سوسائڈ کر لوں گا, آبکاہت کر لوں گا. تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ تجھے پکا یقین ہے کہ تو یہ پیے گا تو مر جائے گا؟ کہا کہ یہ زہر ایسا ہے کہ پینے کے بعد کسی نے رپورٹ ہی نہیں دیا کہ کیسا ہے. جو پی لیتا ہے وہ اتنی دیر زندہ ہی نہیں رہتا کہ رپورٹ دے کہ بھائی زوردار لگا, پھر اس کے بعد عزت کے ساتھ مرے. اتنا ڈینجر ہے یہ کہ پیتے ہی وہ ایک شبد نہیں بول سکتا کہ کروا ہے کہ کیسا. آج تک پینے والے نے کہا ہی نہیں یہ کیسا ہے. تو خالد بن ولید نے کہا اپنے ساتھیوں کو, یہ اسباب پر ایمان ہے, اس کو کہتے ہیں اسباب پر ایمان لانا, اللہ پر ایمان نہ لانا. لوگ جب اسباب کو ماننا ہے, اسباب پر ایمان نہیں لانا. اسباب کے بغیر میں کھڑا نہ ہوں اور کہوں میں کھڑا ہو جاؤں یا اللہ, تو پیر کیوں دیے؟ کھڑے ہونے کے لیے دیے. پھر یہاں کھڑے کھڑے کہوں میں گھر چلا جاؤں, گھر تو نہیں, کوئی اٹھا کے وہاں رکھے گا تو کہے گا کہ اس طرح گھر آتے ہیں, دعاؤں سے گھر نہیں پہنچتے. یہ اسباب کی ویلیو ہے. اسباب کو مسبب الاسباب اللہ ہیں, اسباب کو اللہ ہی نے پیدا کیا, لیکن بھروسہ اللہ پر ہو, اسباب پر نہ ہو. اسباب ذریعہ ہیں, باقی بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے. تو خالد بن ولید نے کہا دیکھو یہ زہر کے اوپر ایمان لا رہا ہے, سبب کے اوپر ایمان لا رہا. کہا لا زہر لا. کہا آپ کیا کریں گے؟ کہا میں پیوں گا. کہا آپ پیئیں گے؟ آپ صلح کریں گے کہ زہر پیئیں گے؟ کہا نہیں, پینے کے بعد صلح کروں گا. کہا آپ تو رہیں گے ہی نہیں. کہا لا تمہیں بتاتا ہوں. خالد بن ولید نے زہر لیا, آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا بسم اللہ الذی لا یضرہ مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اس اللہ کے نام سے کہ جس کی مرضی اور اجازت کے بغیر کائنات میں کوئی چیز نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے, ہر چیز اس کے امر کے تابع ہیں, اور وہی سننے والا جاننے والا ہے. گٹ گٹ پی گئے. پی کر کے کہا تھوڑا کروا لگتا ہے, رپورٹ مل گیا, اب تک نہیں مل رہا تھا. وہ چکر کھانے لگا یہودی کہ یہ انسان بھی ہیں کہ فرشتہ ہیں. اس کو چکر آنے لگے. کہاں اور کوئی رپورٹ لینا ہے, گلے میں بھی کروا لگا, زبان پہ بھی کروا لگا, پیٹ میں جا کر کچھ نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا کہ تو دیواست, تو تو دیو ہے خالد, تو انسان نہیں ہے. دیو مرتا نہیں ہے, تو نہیں مرا تو دیو ہے. کہا کہ اسی کلمے سے دیو بن جاؤں گے تم بھی. جو کلمہ ہم لے کر آئے یہ کلمہ پڑھ لو, اور جس نبی کی بات کو لے کر آئے ہم اس کی بات کو مان لو, تو تم بھی دیو بن جاؤں گے. ایسے دیو بن جاؤں گے, پھر ایسے زہر سے تمہارا کچھ نہیں ہوگا, یہ زہر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. کہا خالد یہ تربیت کہاں ہوئی؟ کہا یہ تربیت محمد نے کی, محمد نے کی. اس تربیت کے پابند بن جاؤ, اس لیول کا ایمان اپنا لو, اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو تمہارے تابع کر دے گا. تو میرے بھائیو, یہ چلت پھرت اور محنت جو ہو رہی ہے اسی لائن کی نسبت سے ہو رہی ہے. ہم اس کو رسم نہ سمجھے. رسم سمجھتے ہیں کہ بھائی اجتماع ہوا, ٹولے کے ٹولے گئے, سنا نہ سنا ادھر ادھر. بیچاری عورتیں سمجھتی ہیں, کہتے ہیں ہمارے لڑکے اجتماع میں ہیں, اور وہاں لڑکے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کہاں پھر رہے ہیں, کہاں گپے سپے لگا رہے ہیں, ان کو کیا معلوم. وہ تو فخر سے کہتی ہیں ہمارے گھر سے تو سب مرد اجتماع میں ہیں. وہ اچھے گمان میں ہیں کہ یہ بیچارے وہاں گئے ہیں, کچھ سیکھیں گے, سمجھیں گے اور گھر کا ماحول بنائیں گے. لیکن یہ سرسری ایک قسم کی رسم ہوتی ہے, رسم کے طور پر لوگ چلے جاتے ہیں, اس لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری مسجد ہدا مرکز عصر کی نماز کے بعد سے
ہمارا اجتماع شروع ہو جائے گا. پہلی مجلس نکاح کی ہے، پھر اس کے بعد مغرب اور عشاء، اور آئندہ کل فجر کے بعد تقریباً 7:30 8 بجے تک میں دعا ہو جائے گی. اس میں خاص باتوں کی طرف جو توجہ دینی ہے، نمبر 1 آپ چل کر کے جائیں، اس لیے کہ جتنے لوگ ہوتے ہیں اتنی بائکیں ہوتی ہیں تو وہاں لوگوں کے بدلے نرجیو چیزیں چلی جاتی. سجیو جانی چاہیے تو نرجیو چلی جاتی. جہاں سجیووں کا مجمع ہونا چاہیے وہاں نرجیووں کا ہوتا ہے. اس لیے ہم بائک بالکل نہ لیں. ہر قدم پر اللہ مغفرت کرے گا. ہر قدم پر آپ گھر سے نکلیں گے، وہاں سے لے کر اجتماع تک آپ پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ وہاں تک آپ کی مغفرت کرے گا. اس لیے ثواب کی امید اور مغفرت کی نیت کے ساتھ اپنے گھر سے چل کر کے جائیں، اللہ بہت ثواب عطا کرے گا. دوسرا، یہ کھانے کا جو پاس ہوتا ہے اس میں گڑبڑی زیادہ ہو جاتی ہے. اب بیچارہ مجمع اندر جو سننے والا ہوتا ہے وہ تو اندر ہوتا ہے، اور باہر والے جو ہوتے ہیں وہ آ کے سیدھے پاس خرید کے چلے جاتے ہیں. اب اندر والے انہوں نے تو پاس لیا نہیں، اب یہ کمائی کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کھرے مستحق تو یہ ہیں کہ ان کو پہلے کھانا ملے، اس لیے کہ یہ اصل مقصد کے لیے پہنچے. اب باہر جو پھرنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں برکت والا کھانا. اللہ، برکت والے کھانے کے لیے تھوڑی جاتے ہیں. برکت والے کھانے کے لیے اس طرح نہ جائے، مجلس میں بیٹھے، مجلس ہر مجلس کو کامیابی کی نیت سے سنے اور سمجھے، پھر برکت والے کھانے کا مستحق بنے. اس لیے کیا ہوتا ہے، اندر کا مجمع رہ جاتا ہے اور باہر جو نئے آنے والے ہوتے ہیں وہ پاس لے کر کے وہاں چلے جاتے ہیں، اب یہ رہ جاتے ہیں. اس لیے آج کے دن گودرا کی ہر مسجد کے اندر اسی عنوان سے بات ہے. اس میں خاص ان 2 باتوں پر توجہ دینی کہ کھانے کا پاس ایڈوانس لے لیں. نمبر 2، بائک لے کے ہرگز نہ جائے. اور آج اسرا میں نکاح کی مجلس ہیں، نکاح کی مجلس کے اندر شرکت کریں. اس کے بعد جتنی بھی مجلسیں ہو، ہر مجلس کو ہم اطمینان سے سنیں، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی نیت سے سنیں. اللہ تعالی ہمارا جانا کامیاب کرے گا اور اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دے گا.